अस्सलाम वालेकुम। वॉइसेस ओवरसीज की एक और एपिसोड के साथ मैं डिहान आपके सामने। मेरे साथ एज यूजुअल वीकली पैनल के ऊपर औरंगजेब भट्ट साहब, पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल एनालिस्ट। भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम एंडी, तमाम हाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब, बड़ी तोड़फोड़ हो रही है पीटीआई के अंदर। अली अमीन गड्ढापुर साहब की डिमोशन, केपी की सदारत ले ली गई, पंजाब की सदारत चेंज कर दी गई। क्या देख रहे हैं? अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है शायद आगाज है। अम, देखें, अली अमीन से जो सदारत ली गई है ना केपीके की, वो तो खैर अच्छी चीज़ है। इस पे वैसे असूली तौर पे पार्टी के ओहदे जिन जिन के पास हैं, अगर वो हुकूमत में आके उनके पास कोई ओहदा, हुकूमती ओहदा आता है, तो ऑटोमेटिकली उनसे पार्टी ओहदे ले लिए जाने चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ कोई भी पार्टी हो। आप पार्टी के किसी भी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं हम, कोई भी पार्टी हो। अगर कोई पार्टी चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, वाइस चेयरमैन है, जो भी है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, अगर अगर वो लोग जब हुकूमत में आते हैं और हुकूमत में आकर ओहदे लेते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कोई भी वजीर मशीर बनते हैं, तो उनसे ऑटोमेटिकली वो ओहदे ले लिए जाने चाहिए। लेकिन अभी मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने भी कोई ऐसी रूलिंग पास की थी कि आप पार्टी की चेयरमैनशिप और असेंबली का ओहदा दोनों एक साथ बरकरार नहीं रख सकते। तो जिस चक्कर में शहबाज शरीफ साहब ने सदारत से हट के किसी और को सदर बनाया, और मेरा ख्याल मरीम नवाज साहबा बनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन मरियम नवाज अगर बनी है तो मरियम नवाज अभी चीफ मिनिस्टर है ना, तो पार्टी सदारत तो उसके पास भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो ये सूबाई लेवल के ऊपर नहीं हुआ था, ये तो फेडरल लेवल के ऊपर था टुवर्ड्स द पार्टी। मगर नहीं, लेकिन एनीवे, बात पता है, ये वफाक की बात वफाक और सूबाई की नहीं है, बात है असूलों की। आप वफाक में हैं या आप सूबों में हैं, अगर आपके पास हुकूमती ओहदा है तो आपके पास पार्टी ओहदा होना ही नहीं चाहिए, सिरे से नहीं होना चाहिए। जमहूरियत तो यही कहती है। जी, जमहूरियत यही कहती है, लेकिन माजरत के साथ ना हमारी पार्टियों में जमहूरियत है, ना हमारे मुल्क में जमहूरियत है। बट साहब, मुझे तो जमहूरियत की हम बात करते हैं तो मुझे तो खबरें तो ये भी कह रही हैं कि शायद वजारत उज़्मा भी जाएगी अली अमीन गड्ढापुर साहब के हाथ से। वजारत उज़्मा नहीं, चीफ मिनिस्टरशिप, वजारत आला। वजारत आला, सॉरी। हाँ, जानी किसी सीट चाहिए को खाली करवा के उसके ऊपर इलेक्शन करवाने की बात हो रही है। मेरा ख्याल है जो कुछ शेर अपना अली अमीन गंडापुर कर रहा है। चैनल हैं पर एनीवे। देखें, अली अमीन गंडापुर की खान साहब के पास देखें बहुत सी बातें जो है ना वो जाती हैं, और जो लोग ये समझते हैं ना कि खान साहब बिल्कुल ही अंधेरे में हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सी चीज़ें उनको पता है। और मेरा ख्याल है अभी कहीं एक दो दिन में पहले कोई शायद ट्वीट भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था खान साहब अपना गंडापुर के बारे में कि अब पता नहीं ये र्यूमर है या इसमें कोई हकीकत है। उन्होंने कहा था कि अगर बुशरा बेगम को जो सज़ा हुई उसके पीछे अली अमीन गंडापुर का हाथ है, तो फिर मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहूँगा। तो मेरा ख्याल है खान साहब अगर बाहर आते हैं, जिसकी अब पता नहीं कैसे आएंगे, लेकिन आना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो बाहर आते हैं, आ जाएंगे। जेल से बाहर आते हैं, तो मेरा ख्याल है पार्टी में बहुत से लोग जो हैं वो आपको पार्टी में नजर नहीं आएंगे, बहुत से लोग। बहुत से लोग पार्टी में नजर नहीं आएंगे, स्पेशली ये जो एक पूरी अस्करी फसल है, ये आप कह रहे हैं कट जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली। अब इसमें हकीकत कहाँ तक तो बट साहब, है फिर तो वो वो बात
میرے پرانے جملوں میں سے ایک جملہ یاد کر لیجئے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت جلد آپ کو یہ وکلا سائیڈ پہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور سیاستدان واپس آتے ہوئے نظر آئیں گے. ہاں لیکن بہت سارے ایسے لوگ جو پارٹی کو چھوڑ گئے تھے، شاید ہے کہ ان کی واپسی ہو جائے. ہاں لیکن وہ نہیں ہونا چاہیے نا. دیکھیں آپ کو اگر پارٹی بنانی ہے، آپ کو اگر ملک بنانا ہے، تو آپ کو گراس روٹ لیول سے لوگوں کو نکالنا پڑے گا، ان کو لانا پڑے گا. جو لوگ واقعی کچھ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، جو تمنا رکھتے ہیں، جو واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس ملک کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ الیکٹیبلز اور پیسے کی سیاست اب بہت ہو گئی. آپ کو ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو اس پیسے کی سیاست اور الیکٹیبل سے جان چھڑانی پڑے گی. اور آج کی ڈیٹ میں عمران خان کے علاوہ پاکستان کی سیاست میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو ان دونوں چیزوں کو ختم کر سکے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ اٹ کین افورڈ ٹو گیٹ اوے فرام دی الیکٹیبلس؟ Well, if you want this country to prosper, then you have to do it. اگر آپ نہیں چاہتے کہ یہ ملک چلے اور پاکستانیوں کی زندگی آسان ہو، پاکستان کے تمام صوبے وہ آگے چلیں اور ان صوبوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی آسان ہوں، تو پھر جیسے چل رہا ہے اس کو چلنے دیں. اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے نا اینڈی، سر صوبوں میں ان تمام صوبوں کو بچانا ہے اور ان صوبوں میں رہنے والے لوگوں میں اگر آپ نے پاکستانیت جگانی ہے تو پھر آپ کو وہ کام کرنے پڑیں گے جس کے لیے لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ 77 سالوں میں ہم نے جب بھی ووٹ دیا ہے تو ووٹ لے کر اسمبلیوں میں آنے والے لوگوں نے وہ کام نہیں کیا ہے جو پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ہونا چاہیے. بٹ صاحب کیا 77 سالوں میں تو ہم وسائل کی اور حقوق کی منصفانہ تقسیم نہیں کر سکے. ہم نے آئین ایسا بنایا جو صرف اور صرف اشرافیہ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. دو نہیں ایک نہیں دو پاکستان اس آئین سے نکل کے آتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ آپ کو خان بدلنا صاحب ہے نا. کہتے تو ہیں کہ دو نہیں ایک پاکستان، مگر کیا خان صاحب نے اس آئین کو تبدیل کرنے کے لیے کبھی آواز اٹھائی؟ دیکھیں خان صاحب تبدیل کر نہیں سکتے نا اس آئین کو، کیونکہ اس آئین کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. خان صاحب کے پاس تو 2/3 میجورٹی تھی نہیں. اور اگر واقعی خان صاحب اس ملک کو بدلنا چاہتے ہیں نا، چاہتے ہیں کہ یہ ملک چلے اور اس ملک میں 25 کروڑ لوگوں کی زندگیاں سکون سے گزریں، تو میرا خیال ہے خان صاحب کو یہ پارلیمانی نظام ختم کر دینا چاہیے. آپ پارلیمانی نظام سے نہیں چلا سکتے اس کو. You need a presidential system like 77 سال سے تو America. رینگ رہا ہے، پتہ نہیں آپ 77 سال سے تو رینگ رہا ہے، اب پتہ نہیں چلنا کب شروع کرے گا. ہاں چلنا تبھی شروع کرے گا جب آپ اس سسٹم کو بدلیں گے. دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ اس میں صدارتی نظام بھی تو آیا تھا. نہیں، صدارتی نظام کبھی نہیں آیا اس ملک کے اندر. وہ ڈکٹیٹر کا نہیں، نظام وہ تھا. جو اور صدارتی نظام تھا وہ تو ایک مارشل لا، وہ تو ایک مارشل لا تھا. اس کو صدارتی نظام یا مشرف کے یا ضیاء الحق کے نظام کو صدارتی نظام کہہ کے اور صدارتی نظام کو برا کہہ دینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل الیکٹڈ لوگ نہیں تھے. ایسے ہی ہے. کہ ہمارے نظام کی برائی یہ ہے کہ ہمارے کوئی بھی ہمارے یہاں بہت سارے عہدے جو ہیں وہ پبلکلی اوپن بیلٹ سے نہیں آتے، وہ انڈائریکٹ الیکشن سے آ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارا وزیر اعظم پبلک کے ووٹ سے نہیں آتا، وہ ایک حلقے سے الیکشن جیتا، اس کو وزیر اعظم جو ہے وہ بہت سارے پارلیمنٹرین مل کے بناتے ہیں. ایسے ہی ہے. عوام کے ووٹ سے وزیر اعظم نہیں آتا ہمارے یہاں، اور یہ بات بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. آپ کی سینٹ انڈائریکٹ ووٹنگ سے آتی ہے، ایم این ایز اور ایم پی ایز کے ووٹوں سے آپ کی پوری سینٹ منتخب ہوتی ہے، عوام کے ووٹ سے نہیں آتی. صحیح کہہ رہے ہیں. ججوں کی تقرری کا مسئلہ تھوڑا سا سیدھا ہوا تھا کہ سینئر موسٹ جا کے چیف جسٹس بن جائے گا، تو اس میں بھی اب ہم نے 26ویں ترمیم کر کے جو ہے نا وہ اس کے اندر لچ تل دی ہم نے.
کہ ہم نے یہ نہیں ہونا دینا، ہمیں پولیٹیسائز عدالتیں چاہیے. دیکھیں اینڈی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پتا ہوتی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے. دیکھیں اکثر جب آپ کسی کمپنی میں انٹرویو دینے جاتے ہیں نا، تو آپ اگر کسی بڑے عہدے کے لیے انٹرویو دینے جاتے ہیں، ایز اے ڈائریکٹر، ایز اے مینیجر، سو آن، تو آپ اس کمپنی کی پوری ہسٹری نکالتے ہیں، اس کی پوری فور کاسٹ نکالتے ہیں، اس میں اس کا ریونیو کیا ہے، اس کے امپلائیز کتنے ہیں، اس کا کرنٹ مارکیٹ کیا ہے. اب چونکہ میں مارکیٹنگ کا آدمی ہوں، سیلز کا آدمی ہوں، تو میں اسی والے سے بات کروں گا. تو آپ سارا کچھ دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اپنا ایک پورا پلان بناتے ہیں کہ اگر میں اس پوزیشن پہ سلیکٹ ہوتا ہوں تو میں نے اس کو رائٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے کیسے اس کو چینج کرنا ہے، اس کے امپلائیز کے بارے میں، اس کے ریونیوز، سیلز، فائنانس، ہر چیز اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، پاس سے اس کو کیسے چینج کرنا ہے. تو یہی چیز جو ہے نا، یہ اپلائی ہوتی ہے اس حکومت میں بھی، کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں، جیسے ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی پہلے دن، چونکہ آپ وہاں رہتے ہیں، آپ نے دیکھا اس نے کیسے آتے ساتھ ہی ایکشنز کیے ہیں، کیسے اس نے صدارتی آرڈیننس پاس کیے ہیں. ہمارے یہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ آپ جب باہر ہوتے ہیں تو آپ بہت بڑکے مارتے ہیں نا، کوئی بھی ہو، بہت بڑکے مارتے ہیں جی کہ ہم آئیں گے، ہم یہ کریں گے، لوگوں کے لیے یہ کریں گے، پاکستان کے لیے یہ کریں گے. لیکن جب آپ آگے کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو سٹارٹ کدھر سے لینا ہے. آپ کو یہی نہیں پتا کہ اس کو ٹھیک بٹ کیسے صاحب کرنا ڈونلڈ ہے. ٹرمپ جو کچھ کر رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو کچھ کر رہا ہے وہ تو اس کے الیکشن مینیفیسٹو کا حصہ تھا. کیا ہماری پارٹیوں کے مینیفیسٹو کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں؟ ہم مہنگائی کے خلاف مارچ تو نکالتے ہیں، مگر مینیفیسٹو کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہم آ کے مہنگائی کم کریں گے. اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی، تینوں پارٹیوں کا مینیفیسٹو دیکھ لیں، کہیں کسی نے مہنگائی کا رونا نہیں رویا. نہیں ہے. تینوں پارٹیوں میں سے کسی کے بھی مینیفیسٹو کے اندر الیکشن، اس کے آپ کے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات ہی نہیں ہوتی. ایسے ہی تو نظام سدھرے گا کیسے؟ بات تو وہی ہے نا، نظام تو تبھی ایک تو بات یہ ہے نا کہ مجھے وہ پولیٹیکل ول پاکستان کے پولیٹیشین میں نظر نہیں آتی کہ یہ اس ملک کو واقعی ٹھیک بھی کرنا چاہتے ہیں. دیٹس دا پوائنٹ. ول پاکستان کے پولیٹیشنز میں جتنے بھی ہیں، ان کے اندر یہ ول نہیں ہے کہ اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ وہ سب کے سب اس نظام کے بینیفیشری ہیں. اور جب آپ نظام کے بینیفیشری ہوتے ہیں تو آپ نظام کبھی ٹھیک نہیں کرتے ہیں. آپ کو نظام ٹھیک کرنا ہے تو جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کو پورے اپنے پلانز بنانے پڑیں گے کہ آپ کو کہاں سے ٹھیک کرنا ہے، کیا ٹھیک کرنا ہے. اور یہ تو ہے ہی نہیں کسی کے تو پاس بٹ بھی. صاحب پھر تو یہ یہ ریالٹی ہے نا، لیکن ہماری اس کو ریالٹی تو فیس پھر کوئی نہیں یہ ہے نا کرنا کہ چاہ رہا. لوگ الیکشن صرف اور صرف پروٹوکال کے، ہم صرف اور صرف پروٹوکال کے مزے لینے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس ملک میں اینڈی معذرت کے ساتھ کسی نے نہ اس ملک کے لیے سیاست کی ہے، نہ اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کے لیے سیاست کی ہے. جس نے بھی سیاست کی ہے خود کے لیے سیاست کی ہے، اپنے پاور میں آنے کے لیے سیاست کی ہے، پیسہ بنانے کے لیے سیاست کی ہے. اس ملک کے لیے کسی نے سیاست نہیں کی ہے. اور 25 کروڑ لوگ تو ویسے بھی، جیسے میں اکثر کہتا ہوں، کمی کمین ہیں. آپ جب ان کو انسان سمجھنا شروع کریں گے تو تب آپ ان کے لیے کچھ کریں گے. آپ تو ان سے ووٹ مانگتے ہیں اور بس ووٹ لے لیا، اس کے بعد آپ ٹھیک ہے جی آپ اپنے گھر جائیں اور ہم نے جو کرنا ہے وہ کریں گے. یو آر نتھنگ. عام پبلک جو ہے وہ ان اشرافیہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس ملک کے مسائل کا حل پریزیڈنشل سسٹم میں ہے تو وہ پریزیڈنشل سسٹم لایا کیسے جائے بٹ صاحب؟
ہوں یہ ایک مشکل سوال ہے. پریزیڈنشل سسٹم دیکھیں دو طریقے ہیں. یا تو آپ پارلیمنٹ کے اندر 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس پورے سسٹم کو چینج کریں, ٹھیک ہے, قانون چینج کریں, اور آپ کی فوج وہ ہونے دے گی نہیں. کسی بھی پارٹی کو 2/3 میجورٹی لینے نہیں دے گی آپ کی فوج اور آپ کے جنرل. اور دوسرا طریقہ رہ جاتا ہے کہ پھر آپ اس پورے نظام کو دھبڑ دھوس کر دیں, اور اس کا طریقہ وہی ہے جو خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ اپنے گھروں سے نکلیں باہر. آپ اپنے گھروں سے 10 15 20 ہزار 50 ہزار سے زیادہ لوگ تو نکلتے نہیں. 25 کروڑ کی آبادی میں 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ بندہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. آپ کو نظام بدلنا ہے تو 25 اونٹ کے منہ کروڑ میں میں زیرہ. سے جی آپ 25 کروڑ میں سے کم از کم 2 کروڑ نکل آئے نا, 50 لاکھ نکل آئے, آپ کا نظام بدل جائے گا. وہ ہم نکلنے کو تیار نہیں ہیں. ہم صرف بڑکے مار سکتے ہیں, باتیں کر سکتے ہیں, اور ماشاءاللہ تماش بینی ہماری عروج پہ ہے. آپ پاکستان جائیں, پاکستان میں کسی کو کوئی فکر لگی نہیں ہے. کسی سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں. وہ جو ایک پالیسی ہے نا پاکستانیوں میں سانو کی والی جو پالیسی ہے نا, اس نے مروا دیا ہوا ہے. نہیں تو یہ سانو کی والی پالیسی کیوں ہے, وجہ؟ یہ تو اب اس کا جواب میں کیسے دے سکتا ہوں. اس کا جواب تو وہی دیں گے جو اس پالیسی پہ عمل درآمد کر رہے ہیں, کیونکہ ہم تو اس پالیسی میں نہیں چلتے. بٹ صاحب ہمارے ہاں اس یہ کا جو جواب سیدھا سیدھا ہے. شخصیت پرستی ہے بیسیکلی. آپ جب تک شخصیت پرستی سے باہر نہیں نکلیں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے. شخصیت پرستی سے بری ایک بیماری ہے, اور اس سے بھی بڑی ایک بیماری ہے ہمارے معاشرے کے اندر, جسے ہم کہتے ہیں مفاد پرستی. یہاں ہر شخص مفاد پرست ہے. ایسا ہی ہے. اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے کسی کا کتنا بھی بڑا نقصان کرنا پڑے, ہم آسرا نہیں کرتے. بالکل. حسن نثار صاحب کا ایک بڑا مشہور جملہ پھر آج کوٹ کر رہا ہوں کہ جس کا جتنا جبڑا کھلتا ہے اتنی وہ بوٹی نوچتا ہے. یا شریف صرف وہ ہے جسے موقع نہیں ملا. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ ابھی تو یہ تو ہمارے ہڈوں کے اندر رچ بس گئی ہے بٹ صاحب. ایسا ہی ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ جو توشہ خانہ پہ ابھی ہم بات پہلے کر رہے تھے, میں ایک بار پھر دہراتا ہوں. جب توشہ خانہ کا کیس سٹارٹ ہوا تھا اور خان صاحب جب پرائم منسٹر شپ چھوڑ کے نکلے تھے, تو میرا ایک دوست ہے امریکہ میں, نیو یارک ہوتا ہے. اس کے ساتھ میں شروع میں کچھ پوڈ کاسٹ ہم نے کی تھی توشہ خانہ کے حوالے سے. تو میں نے وہاں پہ ابھی جیسے جنید اکبر کو کے پی کا بنایا نا پریزیڈنٹ پارٹی کا, تو جنید اکبر نے کہا جی کہ میں 50 سالہ جو 50 سال میں جتنے توشہ خانہ میں جس نے تحفے لیے ہیں وہ سارے اوپن کروں گا. ٹھیک ہے, آپ کو یہ اوپن نہیں کرنا ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں, یہ آگے بھی کبھی نہیں ہوا اور اب بھی میرا نہیں خیال ہو پائے گا. جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے نا, یہ اس وقت بھی کہا گیا, میں نے کہا تھا کہ توشہ خانہ کا جو تحفے آتے ہیں باہر, آپ پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, چیف جسٹس, آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف, جتنے لوگ آپ کے حکومتی عہدیدار باہر جاتے ہیں, ان کو جو تحفے ملتے ہیں وہ توشہ خانہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان ملکوں کے سربراہان جب آپ پاکستان میں آتے ہیں تو پاکستان حکومت ان کو تحفے دیتی ہے. ایسا ہی ہے. اب وہ جو تحفے دیے جاتے ہیں سربراہان کو, کیا وہ تحفے ان حکمرانوں کی جیب سے جاتے ہیں؟ پرائم منسٹر کی جیب سے جاتا ہے, پریزیڈنٹ کی جیب سے جاتا ہے؟ نہیں جاتا. وہ تحفے جاتے ہیں عوام پاکستان کے ٹیکس کے پیسے سے. ایسے ہی ہے. تو سر ایم پی جب ایم این اے کی تنخواہ بھی عوام پاکستان کے ٹیکس کے پیسوں سے جاتی ہے. وہ کون سی آسمان سے آتی ہے؟ ریاست کماتی تو کچھ نہیں ہے. ابھی فی الحال تو توشہ خانہ کی بات کرتے ہیں نا.
کہ جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ جی پبلک ٹیکس منی سے دیا جاتا ہے. اب جب وہ تحفہ پبلک ٹیکس منی سے دیا گیا ہے تو پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ یا یہ جتنے بھی حکومتی عہدیدار، وزیر، مشیر جتنے بھی ہیں، یہ کیوں ایک لمیٹڈ اماؤنٹ دے کے تو وہ خریدتے ہیں؟ آپ یہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا پوڈ کاسٹ میں کہ خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اس میں کوئی آپ کو 2/3 میجورٹی نہیں چاہیے تھی. ایک سمپل آرڈیننس آپ پاس کرتے کہ توشہ خانہ کا جو بھی تحفہ آئے گا وہ پبلک، پوری پاکستان کی پبلک کے لیے اوپن ہوگا کہ اسے کوئی بھی خرید سکتا ہے. صرف حکومتی عہدیدار یا پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ 10، 20%، 25% دے کر اس کو نہیں لے سکتے. پبلک کے لیے آکشن ہوگی، اس پبلک آکشن میں جو بھی خریدنا چاہے وہ خرید سکتا ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بٹ صاحب اور نہ ریسنٹلی ابھی میرا نہیں خیال آگے ہوگا بھی. ریسنٹلی 2-3 دن پہلے قومی اسمبلی کے اندر بل پاس کیا گیا اور پارلیمنٹیرینز کی اور سینیٹرز کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، جس کے اندر یہ بات سننے میں آئی کہ پی ٹی آئی کے جو پارلیمانی ممبران ہیں انہوں نے تنخواہیں 10 لاکھ تک بڑھانے کی بات کی تھی، یا جسے پنجاب اسمبلی کی ریجیکٹ بات کر کر رہے کے ہیں، مطلب اس وقت تنخواہیں کچھ اور ہیں، تھوڑی کم ہیں. یا پنجاب اسمبلی کی نہیں بات سر، کر رہے ہیں؟ قومی اسمبلی کی. اچھا، قومی اسمبلی کی، کیونکہ پنجاب اسمبلی کی تو بڑھ چکی ہوئی ہیں. جی، اور اب جو ہے وہ قومی اسمبلی کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، ایم این ایز کی اور پارلیمنٹیرینز کی اور سینیٹرز کی. اور دوسری طرف ایک نیا بل پاس کر دیا گیا کہ جی ہم ٹیکسز بڑھا رہے ہیں. تو وہ جو تنخواہیں بڑھائی ہیں وہ کہیں سے پوری کرنی ہے نا. تو تو عوام کو تو کوئی فائدہ نہ ہوا نا ٹیکس بڑھنے کا، بالکل نہ ریاست کو کوئی فائدہ ہوا. ایسے ہی ہے. فائدہ تو ان جمہوروں کو ہوا جو جمہوریت کے نام کے اوپر آئے. ان جمہوروں کا فائدہ ہوا، انہوں نے ٹیکس بڑھایا اور وہ پیسہ اپنی جیب میں ڈال لیا. دیکھیں اس کا اینڈی آسان طریقہ پتہ کیا ہے؟ آپ جیسے میں نے پہلے کہا، آپ کے پاس پلان آف ایکشنز نہیں ہے، آپ کے پاس ول نہیں ہے کہ آپ کو کیا چیز ٹھیک کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. آپ کو نظام ٹھیک کرنا ہے تو آپ آئیں پارلیمنٹ کے اندر، اپنی تنخواہیں ختم کریں. آپ مجھے بتائیں، جو لوگ پارلیمنٹ میں آتے ہیں، آپ یہ الیکشن لڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، الیکشن جو ہر بندہ الیکشن لڑ رہا ہے وہ الیکشن کے اوپر 50 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ روپے لگا کے الیکشن لڑ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے ان کو تنخواہوں کی ضرورت ہے؟ ان کو تنخواہیں ملنی چاہیے؟ نہیں بٹ صاحب، اگر یہ جمہوریت ہے کہ میں نے اسمبلی میں جا کے صرف اور صرف اس ملک کو لوٹنا ہے اور اس عوام کی جیب سے پیسے نکال کے اپنی جیب میں ڈالنے ہیں، تو پھر لانا تو ایسی جمہوریت کے اوپر، اس سے تو بہتر ماشاء اللہ تھا. آپ جمہوریت معیشت صرف دیکھ لیں، نام کو ہے. قیمتیں دیکھ لیں، ڈالر کی ویلیو دیکھ لیں، مشرف کے دور میں اس سے بہت بہتر تھی. نہیں وہ خیر، آپ یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی لاجک ہے کہ مشرف دور میں بہتر تھی. اس حساب سے تو آپ یحییٰ کے دور میں چلے جائیں، ضیاء کے دور میں چلے جائیں، تو ایوب کے دور میں چلے جائیں تو اور بہتر نظر آئے گی آپ کو. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ مشرف کے دور میں قیمتیں اور تھیں، کیونکہ ہر دور میں قیمتیں ڈیفرنٹ تھیں. ٹھیک ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ ایوب خان کے دور میں میرا خیال ہے شاید ایوب خان کے دور میں شاید چینی غالباً 1 پیسہ مہنگی ہوئی تھی، تو لوگوں نے باہر نکل کے نعرے مارنے شروع کر دیے تھے. اور اس وقت بھی میرا خیال ہے چند ایوب کتا پیسے کی ہائے تھی ہائے. چینی. جی، اب اس زمانے میں چینی روٹی کس قیمت پہ تھی پتہ نہیں، لیکن اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس وقت کی قیمتیں آج کی قیمتوں کے حساب سے چلیں گے تو پھر ہر دور میں آپ کو قیمتیں پچھلے دور سے زیادہ نظر آئیں گی. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. قیمتیں اگر بڑھ بھی رہی ہیں نا تو آپ لوگوں کی تنخواہیں بڑھائیں، لوگوں کی انکم بڑھائیں. وہ تو آپ بڑھا نہیں رہے. وہ اس لیے نہیں بڑھا رہے کیونکہ آپ اپنی انکم، آپ مجھے بتائیں، پارلیمنٹ، آپ کی پارلیمنٹ کے جتنے بھی اراکین ہیں، آپ کے بیوروکریٹس ہیں، آپ کے جج، جرنیل، آپ
سب کو اٹھا کے دیکھ لیں. ان کی تنخواہیں آپ دیکھیں تو میرا خیال لاکھوں کروڑوں میں ہیں, اور اس کے باوجود ان کو پانی فری ہے, بجلی فری ہے, گیس فری ہے, ٹیلی فون فری ہے, ہوائی جہاز کی سہولتیں فری ہیں, مطلب ہر چیز فری ہے, پیٹرول تک فری ہے. کیوں بھائی؟ اور آپ ان کے اگر گھر دیکھیں تو کنالوں کے اوپر ان کی رہائش گاہیں ہیں, اور وہ اس کا کرایہ بھی جو ہے وہ غالباً حکومت پاکستان کی جیب سے جاتا ہے. آپ یہ ختم کریں, بینگ اے پرائم منسٹر آپ یہ ختم کریں ساری عیاشیاں ان کی. آپ اگر آپ کے پاس پلان ہے, آپ واقعی اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, آپ آئیں پرائم منسٹر بن کے اور کہیں کہ آج سے پرائم منسٹر میں ہوں, اور آج کے بعد یہ تنخواہیں ہوں گی پارلیمنٹیرینز کی, ان کے کوئی بجلی گیس پانی کوئی فری نہیں ہوگا, آپ اپنی تنخواہ میں سے دیں جیسے عام پبلک تنخواہ میں سے دیتی ہے. آپ کے کوئی ایم این اے ایم پی ہاؤس نہیں ہوں گے, آپ کے جو آپ کی بیوروکریسی ہے, یہ آپ کے ججز ہیں, آپ کے جرنیل ہیں, ان سے وہ سارے گھر سب لیں واپس. ان کو کہیں آپ کو یہ تنخواہ ملتی ہے, آپ اپنے تنخواہ میں سے گھر لیں, کرائے پہ رہیں جا کے. کوئی آپ کو پیٹرول نہیں ملے گا, کوئی آپ کو سیکیورٹی نہیں ملے گی, کوئی آپ کو پانی گیس بجلی فری نہیں ملے گی, کیونکہ عام پبلک کو نہیں ملتی بھائی, تو آپ کو کیوں ملے؟ ایک 25,000 روپے لینے والا تنخواہ دار آدمی وہ ہر چیز اپنی جیب سے کر رہا ہے, اس کے لیے جینا محال ہو چکا ہے, تو آپ کو کیوں ملے؟ یہ کرنے والے کام ہیں, آپ وہ تو کر نہیں رہے. آپ کو تو صرف پاور چاہیے, طاقت چاہیے, آپ کو آگے پیچھے نیلی بتی والی گاڑیاں چاہیے, آپ کو صرف عیاشیاں چاہیے. آپ عیاشی کریں اور 25 کروڑ عوام جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو, نہ اس کے پاس رہنے کو چھت ہے, نہ پینے کو پانی ہے, نہ کھانے کو روٹی ہے, نہ اس کے بچوں کے پاس اچھی تعلیم ہے, نہ اس کے پاس اچھی صحت ہے. تو آپ نے بنایا کس لیے یہ ملک؟ کس کے لیے بنایا آپ نے؟ اپنے لیے. آپ نے عام پبلک کے لیے تو یہ ملک بنایا نہیں. پھر یہ کون ختم کرے گا؟ بٹ صاحب ان ساری باتوں کا جواب آپ کو پتہ ہے کیا آئے گا؟ جی کیا آئے گا؟ آپ کو جواب آئے گا کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے. تو میری طرف سے تو آگ لگے اس پارلیمنٹ کو, جہنم میں جائے. جو اچھا اس ملک میں دو تین چیزیں ہی سپریم ہیں. ایک پارلیمنٹ سپریم ہے, ایک آئین سپریم ہے, اور ایک سپریم کورٹ سپریم ہے. ایک سپریم کورٹ سپریم ہے, اور ایک اور چوتھی چیز ہے سر, بروک بانڈ بھی سپریم ہے بائی دا وے. ہاں ویسے یہ بھی ہے, سپریم بروک بانڈ یہ بھی ہے, اور وہ سب سے بھی زیادہ سپریم. ڈیمانڈ بروک بانڈ کی ہے. ہاں یہ بھی صحیح. اور جس کو سپریم ہونا سب سے چاہیے زیادہ ڈیمانڈ وہ, بروک بانڈ سپریم کی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں جس کو سپریم ہونا چاہیے وہ دنیا وہ ہے, وہ سرے سے نہیں ہے. ویسے باقی ملکوں میں نا عوام سپریم جمہور ہوتی ہے, جمہور سپریم ہوتا ہے. ہمارے جی. ملک میں وہ ہے ہی نہیں کہیں پہ, باقی سب کچھ سپریم ہے, وہ سپریم نہیں ہے. تو بھائی بات بڑی سیدھی سی ہے, آپ کو اگر کچھ کرنا ہے تو کرنے والے کام کیجئے بھائی. آپ کو عوام طاقت دیتی ہے تو ان کے لیے کچھ کیجئے, اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے مت کچھ کیجئے. جب تک آپ اپنی کھوپڑیوں میں یہ چیز نہیں ڈالیں گے کہ میں نے پرائم منسٹر بن کے, چیف منسٹر بن کے عیاشی نہیں کرنی ہے, میں نے پبلک کے لیے کچھ کرنا ہے, تب تک اس ملک کا بیڑا غرق ہی ہونا ہے. اور اس سے زیادہ ستیہ ناش تب ہو رہا ہے کہ پبلک جو ووٹ دے کے بھیج رہی ہے وہ بھی سالی کچھ نہیں پوچھ رہی. وہ کہتی جی ہم سوال کیوں کریں؟ نہیں ہم تو سوال نہیں کر سکتے, چیف منسٹر سے کیوں سوال کریں؟ بھائی جب تم اس کو ووٹ دے کے چیف منسٹر بنا رہے ہو, جناب ووٹ دے کے پرائم منسٹر بنا رہے ہو, ایم این اے بنا رہے ہو, تو ان سے سوال کیوں نہیں کرتے ہو؟ جو لاکھ میں سے ایک بندہ پوچھ بھی رہا ہوتا ہے نا, میں آپ وہ کو گالیاں آنےسٹلی کھا رہا بتاؤں, ہوتا اس کو رسائی نہیں ملتی. ہے. ہاں نہیں, جو سوال پوچھ رہا ہوتا ہے وہ اس کا گالیاں ایکسس بھی نہیں کھا رہا ہوتا. ہوتا ہے. مزے کی بات یہ ہے, اس کو باقی سارے کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری اتنی جیسے آج ہمت ہے کل تم سوال کرو. جیسے آج کل میں اور آپ کھاتے ہیں,
یہ بھی ہے، وہ تو خیر. لیکن اگر یہ دیکھیں، ہمیں گالیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو گالیاں دینی ہیں آپ دیں، کیونکہ آپ کی اوقات اتنی ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سوال کریں، اشرف المخلوقات ہے نا. اگر ایک عام بدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر سکتا ہے اور اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، تو بھائی عمران خان کیا ہے، نواز شریف کیا ہے، زرداری، یہ مریم، شہباز، ان کی کیا اوقات ہے؟ پھر آپ ان سے سوال کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کیا کوئی عالم فاضل ہیں، کوئی امام ہیں، کوئی خلفاء راشدین ہیں، کوئی صحابہ کرام ہیں، نعوذ باللہ، کہ آپ ان سے سوال کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے ان سے سوال نہ کر کے ان کو اس جگہ پر پہنچا دیا ہے جہاں پہ یہ سب اپنے آپ کو آپ سے سپیریئر سمجھتے ہیں. عمران خان صاحب سے یاد آیا، ابھی ریسنٹلی انہوں نے اڈیالہ جیل میں کچھ صحافیوں سے گفتگو کی. خان صاحب فرماتے ہیں اردنی حکومت جوڈیشل کمیشن کے قیام سے مسلسل اس لیے بھاگ رہی ہے کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ خود اسٹیبلشمنٹ نے کروایا. اسٹیبلشمنٹ نے خود آگ لگا کر سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کی. میرا عدالت سے اغوا کیا ہی اس لیے گیا کیونکہ ان کو رد عمل کا اندازہ تھا اور عوام کے جذبات سے کھیل کر انہوں نے اپنا مقصد پورا کرنا تھا. ایک پرامن احتجاج کو اپنے بندے شامل کروا کے فالس فلیگ میں تبدیل کرایا گیا. 9 مئی کی آڑ میں ہماری لیڈرشپ اور کارکنوں سمیت ہزاروں لوگوں کو اغوا کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اغوا برائے بیان کی روایت ڈال کر لوگوں سے زبردستی تحریک انصاف چھڑوائی گئی. ہمارے 16 افراد شہید اور 4 کو معذور کر دیا گیا. یہ جو ایک جملہ ہے، اغوا برائے بیان، اور لوگوں سے زبردستی پی ٹی آئی چھڑوائی گئی. اب آپ کو ہمدردی نظر آ رہی ہے ان لوگوں سے، خان صاحب کی ہمدردی جنہوں نے پریس کانفرنس سے کر کے پی ٹی آئی چھوڑی ہے؟ وہ تو خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا، جب وہ چھوڑ کر گئے تھے خان صاحب نے تب بھی کہا تھا کہ جو چلا گیا اس پہ بات مت کریں، ان سے چھڑوائی گئی ہے. تو پھر خان صاحب کو بھی چاہیے نا ایک جگہ پہ تو اب کھڑے آپ ہوں. کو ہمدردی نظر آ رہی ہے تو اب وہ لوگ بھی واپس خان آتے صاحب ہوئے نہ نظر دائیں آئیں گے. جا رہے ہیں نہ بائیں جا رہے ہیں. نہیں تو بات یہ ہے کہ خان صاحب نہ دائیں جا رہے ہیں نہ بائیں جا رہے ہیں، کہیں پر تو کھڑے ہوں. خان صاحب خود بتائیں کہ وہ کیا مطلب چاہ نہ رہے ہیں. دائیں جا رہے ہیں نہ بائیں جا رہے ہیں. خان صاحب یار وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے. بالکل. لیکن خان انہوں صاحب نے کہہ رہے ہیں عوام کو دائیں مذاکرات بائیں کرو. لگایا 9 ہوا ہے. مئی کی یہ جو 9 مئی کا ڈرامہ کیا اس کو قبولو. ہاں لیکن اینڈی خان صاحب خود تو کہیں نہیں جا رہے، لیکن انہوں نے عوام کو دائیں بائیں ضرور لگایا ہوا ہے. عوام کو دائیں بائیں لگایا ہوا ہے. ہاں تو یہی اور کیا. امت مسلمہ کے اتنے بڑے لیڈر کے اوپر اتنا بڑا الزام آپ لگا رہے ہیں کہ وہ عوام کو دائیں بائیں لگا رہا ہے. بھائی دائیں بائیں سے مراد ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، آپ نے ہر قیمت پہ پرامن رہنا ہے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں جو تمہیں ڈرائے اس کو ڈراؤ، جو تمہیں دھمکائے اس کو دھمکاؤ. تو بھائی آپ مجھے بتائیں نا، آپ نے ڈرانا ہے یا آپ نے دھمکانا ہے یا آپ نے پرامن رہنا ہے؟ دونوں کام تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے نا. آپ دونوں کام ایک ساتھ کر سکتے ہیں کہ آپ پرامن بھی رہیں اور پھر دوسری طرف ڈرائیں اور دھمکائیں. آپ کو 25 کروڑ عوام کو کون ڈرا رہا ہے اور کون دھمکا رہا ہے؟ پہلے تو اس کا جواب دیں. 25 کروڑ پوری عوام. کی پوری بدماشی اب مل کے 25 کروڑ عوام کو دھمکا رہی ہے، ان کو دیوار سے لگا رہی ہے سر. اس کے اندر فوج بھی شامل ہے، اس میں اشرافیہ بھی شامل ہے، اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے، اس میں پولیس بھی شامل ہے. سارے کے سارے اکٹھے. سب کٹیں. تو جب خان صاحب نے کہا ہے کہ جو آپ کو ڈرائے اس کو ڈراؤ، جو تمہیں دھمکائے اسے واپس دھمکاؤ، تو مجھے آپ بتائیں 25 کروڑ عوام نے کس کو دھمکانا ہے، کس کو ڈرانا ہے؟
اسی بدماشیہ کو اور فوج کو، اس نظام کو. تو پھر آپ کہتے ہیں پرامن رہیں، پھر پرامن کیسے رہنا؟ نہیں سر، یہاں تضاد ہے تھوڑا سا. بات آپ کی صحیح ہے کہ یہاں تضاد ہے. آپ اب آپ اگر وداؤٹ مجھے وائلنس تو آپ کسی کو نہیں ڈرا سکتے. دیکھیں، اب آپ اگر مجھے آ کے 2 تھپڑ ماریں اور میں آپ کو آگے سے پرامن رہوں اور میں تینوں دیکھ لاں گا، میں تینوں دیکھ لیاں گا، کیا خان صاحب اس طرح کی دھمکی اور اس طرح کا پرامن چاہ رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. آپ میرے بیوی بچوں کو دھمکائیں، آپ میرے رشتے داروں کو دھمکائیں، میرے ماں باپ کو دھمکائیں، میرے بہن بھائیوں کو اٹھا لیں، اور پھر میں کہوں جی اچھا میں نے تو پرامن رہنا ہے کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے پرامن رہو، تو میں نے پرامن رہنا ہے. آپ نے ساروں کو اٹھا لیا، اٹھا لیں. آپ نے ان ساروں کو کے ساتھ مار پیٹ کی، ٹھیک ہے آپ کریں، لیکن چونکہ مجھے خان صاحب نے کہا ہے پرامن رہنا ہے تو میں نے پرامن رہنا ہے. آپ بھلے ان کے گلے کاٹ دیں، میں نے پھر بھی پرامن رہنا. تو بھائی کہاں کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ نظام کیسے بدلنا چاہ رہے ہیں؟ پھر آپ نظام پرامن رہ کے بدلنا چاہ رہے ہیں یا دھمکا کے ڈرا کے بدلنا چاہ رہے ہیں؟ میرا تو بڑا سیدھا سا ہے بھائی، اگر پاکستان میں آپ پرامن ہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا ہے، آپ کوئی بم نہیں پھوڑ رہے ہیں، کوئی گولہ باری نہیں کر رہے ہیں، کوئی آپ نے ملک کے راز افشا نہیں کر دیے ہیں، دشمن ملک کو بیچ نہیں دیے ہیں، آپ صرف ایک احتجاج کرتے ہیں، جا کے وہاں سے آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر آپ کے گھروں پہ ریڈ ہوتی ہے رات کے اندھیرے میں، آپ کے بیوی بچوں کو دھمکایا جاتا ہے. تو میرا تو بڑا سیدھا سا پوائنٹ ہے، آپ کے گھروں میں رات کے اندھیرے میں کوئی وردی والا داخل ہو تو آپ سیدھا گولی ماریں اس کو. یہ آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے اس بات کی، مگر ہم تو وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں کیوں جی ہمیں پرامن رہنا ہے. پرامن آپ تب تک اینڈی رہتے ہیں جب تک آپ پہ ظلم اور بربریت نہیں ہوتی ہے. کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ سڑک تو بٹ چلتے صاحب آپ کیا چاہتے ہیں راہ عوام کیا چلتے کرے؟ نہیں، کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ راہ چلتے کسی بھی پولیس والے کو یا فوجی کو آپ گولی ماریں. نہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کر سکتے آپ. لیکن رات کے اندھیرے میں اگر کوئی وردی والا میرے گھر میں گھس کے میرے بیوی بچوں کو دھمکائے تو وہاں پہ آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے، آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اس کو گولی مار سکتے ہیں. کیا امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا اینڈی؟ رات کے اندھیرے میں کوئی پولیس سر والا آپ رائٹ کے ٹو گھر میں سیلف گھس ڈیفense سکتا ہے؟ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پولیس والا اگر بغیر یونیفارم کے گھسے تو وہ پولیس والا پہچانا نہیں جاتا. اگر یونیفارم میں ہوگا تو اس کے اوپر کوئی گولی نہیں چلاتا. اور وہ گھروں کے اندر داخل بھی نہیں ہوتے نا سر، وہ تو آگے دروازہ پہ جاتے ہیں. مطلب ان میں اتنا ایگزیکٹلی اخلاق تو ہے، دیواریں نہیں کودتے. نہیں آتے نا، کیونکہ ساڈے والے دیکھیں تو کندھ ٹپ جاندے نے. بالکل یہاں پر بھی یورپ میں بھی ایسا نہیں ہوتا نا. یہاں پہ اس لیے گولی پولیس والے پہ نہیں چلتی ہے کیونکہ جب یہاں پہ پولیس والا آپ کے گھر میں آتا ہے تو وہ آپ کے گھر کی بیل بجاتا ہے اور پھر وہ آپ کے گھر کی چوکھٹ بھی پار نہیں کرتا ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے، پہلے آپ سے بات کرتا ہے جی کہ مجھے فلاں چیز پہ آپ سے ہاں بات تو سر کرنی ہے، آپ کی ہم اجازت ہے یا نہیں. بٹ صاحب ہم تو اس ملک کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی، جہاں گانے بھی بنتے ہیں، کنڈی نہ کھڑکا سونے سدھا اندر آ. ہاں تے منجی تھلے ڈانگ بھی پھر. تو منجی تھلے ڈانگ عوام نے پھیرنی ہے، کب پھیرے گی؟ نہیں، عوام نہیں پھیرے گی ڈانگ. عوام نے ڈانگ نہیں پھیرنی ہے بھائی، کیونکہ عوام کہتی ہے جی ہمارے لیڈر نے کہا ہے پرامن رہنا ہے، ہمیں تو تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کی ماؤں، بہنوں، بیویوں، بیٹیوں کو سرے بازار تھپڑ مارے جاتے ہیں، آپ تب بھی تھپڑ نہیں مارتے ہیں اس بغیرت کو، اس خنزیر وردی والے
پہ آپ تب بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، آپ کی اخلاقیات کا اصل میں جنازہ نکل چکا ہوا ہے، آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں، صرف آپ خوابوں کی دنیا میں جی رہے ہیں جبکہ آپ کی اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہوا ہے۔ سر ٹھیک کیسے ہوگا؟ ٹھیک ویسے ہی ہوگا۔ کیا اس کے لیے کوئی مطلب ایک کوئی سیلف میکانزم لوگوں کو ڈرائیو کرنا پڑے گا کہ جس کے تحت یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی، یا پھر کسی مسیح کا انتظار کریں کہ آسمان سے اترے گا؟ دیکھیں ہم پاکستانیوں کا جو ہے نا مسئلہ، ہم ہمیشہ سے ہی ایک موسیٰ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہم خود سے کچھ کرنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک موسیٰ ہمیشہ میسر رہے جو ہمارے لیے من و سلوہ اتار کے لائے اور ہمیں کوئی محنت نہ کرنی پڑے۔ جب تک آپ خود محنت نہیں کریں گے سب من و سلوہ نہیں ملے گا آپ کو۔ میں کسی سپیس میں ایک دن سن رہا تھا اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی یہ سن کے کہ ایک خاتون تھی، انہوں نے ابھی چونکہ ہم یہ جیسے ابھی بات کر رہے ہیں وہی بات ہو رہی تھی، ان محترمہ نے کہا کہ اگر میری گھر کی عورتوں کو میری ماں بہن کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر ہمیں پھر بھی پرامن رہنا ہے، ہمیں آگے سے ریئیکٹ نہیں کرنا۔ یہ حالت ہو گئی ہے۔ نہیں، یہ تو پھر بٹ صاحب یہ تو پھر اگوں سمجھ جاؤ نا کہ انہوں دے والوں نہ ہی سمجھو تسی۔ جی اگو نہ ہی سمجھو، اسی لیے پاکستان میں لوگ نہیں نکل رہے ہیں۔ یہ جو ہر وقت ایکس پہ لوگوں نے شوشے چھوڑے ہوتے ہیں نا کہ بڑے لوگ نکلے، یار 25 کروڑ کے ملک میں سے اگر 50 لاکھ یا 1 لاکھ بندہ نکل آتا ہے تو آپ اس کو نکلنا کہتے ہیں؟ بٹ اگر صاحب ایک بات 25 بتائیں، کروڑ کے اگر ملک پاکستان میں میں لوگ نہیں نکل رہے، اینڈی دیکھیں، اگر 25 کروڑ کے ملک میں 1-2 لاکھ بندہ نکلتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے۔ بے حس اور بے آپ ضمیر ہے میرا معاشرہ، آپ حقیقت یہ ہے اور میں اس آپ حقیقت سے واقف ہوں۔ آپ یہ مان لیجئے کہ اس ملک میں آپ صرف ایک زندہ لاش ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں آپ۔ اگر 25 کروڑ کے ملک میں سے 1-2 لاکھ بندہ نکلتا ہے تو آپ زندہ لاشیں ہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے ساتھ والے گھر میں کوئی جیے مرے، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے ساتھ والے گھر میں سے کسی کی ماں بہن بیٹی کو اٹھا لیا جائے رات کے اندھیرے میں، کسی کے باپ کو کسی کے بھائی کو اٹھا لیا جائے اور اس محلے کو فرق نہیں پڑے اور وہ محلہ باہر نہ نکلے، اس پولیس وین کو نہ روکے جہاں پہ جس میں اس کو ڈال کے لے کے جایا جا رہا ہے، تو آپ مان لیجئے کہ آپ صرف زندہ لاشیں ہیں، آپ مر چکے ہوئے ہیں بیسیکلی۔ اس فوج نے، اس اشرافیہ نے، اس جوڈیشری بٹ نے، صاحب اس بیوروکریسی نے پاکستانیوں کا اندر جو ہے نا اندر وہ مار دیا ہوا۔ چلو بٹ صاحب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ پاکستان میں تو لوگ نہیں نکل رہے، آخری کامنٹس آپ سے لوں گا اس چیز کے اوپر کہ اگر پاکستان میں لوگ نہیں نکل رہے تو برطانیہ اور امریکہ میں لوگوں کے نکلنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آج مجھے انویٹیشن تھی لوٹن میں، ایک پی ٹی آئی کا سیمینار تھا جس میں انہوں نے بلایا ہوا تھا زلفی بخاری کو۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں جاؤں، پھر میں نے سوچا کہ اگر میں جاؤں گا تو وہاں پہ جس طرح کا میں ہوں الٹے سیدھے سوال کرنے والا، وہاں پہ میں نے جا کے زلفی بخاری کو کر دینے ہیں تو وہاں پہ خام خام ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، اور پھر میں نے سوچا کہ بھائی بندیا تو رہ نہیں دے، تو نہ ہی جا، کیونکہ میں نے دیکھیں اینڈی پتہ ہے مسئلہ کیا، اس ملک کا میں حالت یہ ہو گئی ہے، آپ کے آباء و اجداد نے حرام کمایا،
سب کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، اور پھر بھی آپ معزز ہیں، اور 25 کروڑ آپ کو پھر بھی معزز سمجھ رہے ہیں. تو مجھے اب آپ بتائیں پھر آپ زندہ کہاں سے ہیں؟ آپ کیسے زندہ ہیں؟ مجھے بتائیں آپ کیسے زندہ ہیں؟ اور پھر یہ لوگ آپ کے ہیرو بھی ہیں. بس اب جس حال میں زندہ ہیں، اگر انہیں وہ زندگی لگتی ہے تو پھر ان کو مبارک ہو. میں تو کم از کم اس حال میں زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے زمانہ ہو گیا پاکستان چھوڑ دیا. شاید آپ بھی اس حال میں زندہ نہیں رہنا چاہتے تھے، اس لیے آپ پاکستان چھوڑ آئے. جی، اور میں نے 14 اگست کو چھوڑا تھا. میں نے کئی دفعہ بتایا کہ میں نے یہ ملک آزادی 14 والے اگست این آزادی والے دن آپ نے ملک چھوڑ دیا. جی، میں نے جب اپنے دوست کو کہا نا کہ یار ٹکٹ آپ نے 14 اگست کو، مطلب آپ نے 14 اگست کو حقیقی آزادی حاصل کی ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی 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 بالکل. کیونکہ میں وہ انسان ہوں کہ جو خاموش رہ نہیں سکتا، جو جہاں پہ بٹ صاحب پھر جن کو حقیقی آزادی مل گئی ہے ان کو مبارک ہو، اور جو کوشش کر رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ ان کو بھی ملے. بالکل. ان الفاظ کے ساتھ بشرط زندگی دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.